قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنت بھی گوارا ہے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تاجدار حرم ہو، فرحان بھائی آپ بھی میرے ساتھ مل جائیے۔ نگاہ کرم تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے۔ تاجدار حرم ہو، تاجدار سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے۔ تاجدار حرم۔ یا رسول اللہ خوف طوفان ہے، آندھیوں کا ہے ڈر، سبحان اللہ۔ خوف طوفان ہے، آندھیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، اور آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر سبحان اللہ، واہ 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 جائیں واہ گے۔ تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بے سنور جائیں گے۔ تاجدار حرم۔ سن 2011 میں عید کی نماز کے بعد کوئی 10 بجے ایک محفل تھی ایک ہوٹل میں، تو جیسے کھڑکی کھلی تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا ماشاءاللہ۔ اور میں یہ کلام پڑھ رہا تھا، تو جب یہ شعر پڑھا تو ایک دم کیفیت بن گئی، بہت سے لوگ پاکستانی ہمارے نعت خواں تھے، سب مل کر پڑھنے لگے۔ ماشاءاللہ۔ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، واہ 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 واہ۔ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم۔ ہو نگاہ کرم محمد ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے۔ ہو نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم۔ جالیوں کے سامنے سے جب گزر رہے ہو نا، اور بڑے ادب سے کہنا ہے کہ ہو نگاہ کرم محمد ہو نگاہ کرم، آقا ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے۔ تاجدار حرم نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل میں
संवर जाएंगे ताजदार हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, मैं कशो आओ मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, मिलकर मदीने चले, इसी महीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले, दर पे साकी कौसर से पीने चले। और याद रखो अगर उठ गई एक नज़र, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, ताजदारे हरम। और अगर तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा। तू हर एक गम का तबीब है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तू हर एक गम का तबीब है, और तू हर एक दिल से करीब है, तू अताए रब्बे मुजीब है, तो खुदा का प्यारा हबीब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है शफीक भाई। सलामत रहें, खुश रहें, खुदा आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। सवाल था वहाँ आने पर। बिल्कुल सुभान अल्लाह। अजीब एक रूहानी माहौल बन गया और रिक्कत तारी हो गई, सबकी आंखों में आंसू हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद यही कबूलियत की निशानी भी होती है यकीनन। मैं आप जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हम सब की गलतियों को माफ़ करे और हमें तौफीक दे कि हम ऐसे काम कर सकें जिससे रब ताला राज़ी हो जाए। जी ब्रेक पर जाने से पहले मुफ्ती साहब आपसे और अल्लामा साहब आपसे, आप दोनों शख्सियात से मेरा ये सवाल था कि जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक आजमाइश लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उन तमाम जो मज़लूम लोग हैं जिन पर पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, वो फ़लस्तीन में हो, वो कश्मीर में हो, वो सीरिया में हो, वो हिंदुस्तान के अंदर हो, ये उनकी बद्दुआ का नतीजा है। आप इस पर मेरी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासु दाअवात मुस्तजबात लहुन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह रद्द नहीं करता, दुआएं कबूल होती हैं। सबसे पहले फरमाया दावतुल वालिद, दावतुल मज़लूम। वालिद की दुआ, मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। जिस पे जुल्म होता है और जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में कोई आह गुजारी करता है, उसके दिल से जो अल्फाज निकलते हैं ना, कभी आप जो कह रहे थे ना पहले कि वो आह होती है, ज़बान से अल्फाज नहीं होते, वो दिल से जो कलेक्शन निकलता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श कांप जाता है। जो जिन पर जुल्म हुआ है, हो सकता है ये जो आपने कहा वो बच्ची जो इस तरह कह रही थी वो अरबी के अंदर कि मैं अपने रब को जाके सारी बातें बताऊंगा, वो बड़ी लामा साहब वो अल्फाज ऐसे थे
کہ رونگٹے لوگوں کھڑے نے ہوئے یہ بات کہی، یہ حالت دیکھا کہ لگتا ہے اس بچی نے سب کچھ جا کے بتا دیا. کلام سے یہ کہہ رہے تھے نا کہ لگتا ہے کہ ساری باتیں کر دی. کس طرح وہ بچیاں جو جسم، وہ مائیں کس طرح دیکھ رہی ہوں گی اپنے بچوں کے لاشیں. بچے باپ کو، جن کو باپ کی سینوں سے لگ جاتے تھے، ان باپ کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے. ان بچوں کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہوں گے. وہ ماؤں کی سینوں سے جو بچے لگ جاتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے 2.5 سال کے بچے، وہ اپنی ماں کے لاشیں پہ بیٹھے ہوں گے، اپنے ماں کو دیکھ رہے ہوں گے. تو جب وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ زبان سے کچھ نہیں، تو بول تھوڑی سکتے ہو. 2.5 سال کا بچہ اس سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا. بڑا عجیب، میری کیفیت عجیب ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آج. ہو سکتا ہے یہ معاملہ بھی ہو. پھر آج ہم نے اپنی حالتوں کو بھی دیکھنا ہے. کہ ہم بھی تو نہ ظلم نہیں کر رہے، ہم حق ادا کر رہے ہیں. میں بھائی ہو کر بھائی کا حق ادا کر رہا ہوں، میں بھائی ہو کر بہن کا حق ادا کر رہا ہوں، میں شوہر ہو کر بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں، میں جا کے زمانے کا حق ادا کر رہا ہوں، میں دوستوں کا حق ادا کر رہا ہوں. میں کہیں حق تو نہیں مار رہا، کیونکہ وہ حق ہوتے ہیں. جب کسی کا حق مارا جاتا ہے، وہ مظلوم ہوتا ہے، اس کی آہ لگتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے. ہم سب کو آج اپنی کیفیات کو دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے وہ وجہ بھی ہے اس بچے کی، اور بہت ساری بچیاں یہاں کشمیر کے اندر بھی ہیں، وہ فلسطین کے اندر، کیا ان کا اللہ اکبر سامنے میں نے دیکھا وہ چھوٹی سی بچی کو کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے. اسرائیلی فوج جو ہے وہ گولی سے دکھا رہی ہے، وہ چھوٹا بچہ اور بچی وہ پتھر دکھا رہے ہیں. شام کے اندر بھی کٹے ہوئے بچوں کو دیکھا. اللہ پہ توکل تھا. اللہ، برما کے اندر بھی دیکھا، بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اور بھی دیکھا تھا ہم نے وہ ہندوستان کے اندر کہ بچوں کو ایسا پکڑا اور گردن سے جب نکالا نا، اللہ اکبر. تو یہ ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور سب کا ایک دوسرے کو بازو بننا چاہیے. آج ہم ایک دوسرے کو بازو بنیں، کھڑے ہوں، بولیں. کم سے کم کل رب کی بارگاہ میں کہہ تو سکیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے واقعے میں ابا بار بار بیان کرتے تھے. میں کہتا تھا ابا میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں اس چڑیا کی طرح بن جانا. کہ جب آگ نمرود نے جلائی تھی تو وہ چڑیا اپنی چونچ میں پانی کی بوند لا کر گراتی تھی. لوگ اس سے پوچھتے تھے کیا اس طرح کرنے سے آگ بجھ جائے گی؟ تو وہ کہتی تھی رب کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں تو آگ جلانے والوں میں سے نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں سے ہوں. ہم سب کو بولنا ہے. الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم کل قیامت کے دن مظلوم کی حمایت میں بولنا، اور یہ احتجاج جیسے آپ دیکھتے ہیں محرم الحرام میں یا 21 کا جلوس ہوتا ہے، یہ جلوس نکلتے ہیں جس میں تمام مکاتب فکر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں. امام حسین حق پر تھے، نواسہ رسول حق پر تھے. اب جیسے ہم نے فلسطین کے بچوں کو دیکھا، ہمارے دل سے آہ نکلی نہیں یار یہ غلط ہوا. اب ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے جہاں بھی ظلم، چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے سیریا ہو یا پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جہاں ظلم، آواز بلند کرنی چاہیے. کیوں؟ یہ درس ہمیں شروع سے مل رہا ہے. جب شہزادہ علی اصغر کے گلے پر تیر لگا 6 مہینے کے تھے، اس وقت آواز استغاثہ امام حسین نے جب بلند کی تھی، وہ جو احتجاج تھا وہ آج بھی قائم ہے. یعنی درس کربلا یہی ملتا ہے کہ جب بھی کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہو تو اپنی آواز کو بلند کرو. یہ مت دیکھو کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر مظلوم ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا ساتھ. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں جب قرآن نے کہا نا قتل الناس جمیعا، یہ نہیں کہا کہ مسلم قتل ہو جائے، یہ نہیں کہا مومن قتل ہو جائے. قرآن نے کہا انسان قتل ہو جائے، اور ایک انسان قتل ہو گیا تو ایسا ہے کہ پوری انسانیت قتل ہو گئی، اور ایک انسان کو بچا لیا تو پوری انسانیت کو بچا لی. ایک انسان کو قتل کیا تو جہنم میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہو گے، اور ایک مسلم کو بچا لیا تو اللہ کے امان میں آ جاؤ. جزاک اللہ. مولانا صاحب میرے خیال میں وقفہ لے لیں کیونکہ میری بات میں وقفہ آ جائے گا. ابھی کتنا وقت ہے بریک میں ہمارے؟ چلیں اگر ہے ٹائم تو 2-4 منٹ. جی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا. باران رحمت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا بتاتے چلیں آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے، علماء کرام سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے بد دعا. بریک سے پہلے مولانا سید محمد اون نقوی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں اس وقت ایسا تھا کہ بریک لینا ضروری تھا، آپ کی بات کر دیا تھی تو وہی سے گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم موضوع اس وقت ڈسکس ہے آپ کے چینل پہ ماشاءاللہ. گزارش یہ ہے کہ جب بارش برس رہی ہو یا کوئی گریہ کر رہا ہو اللہ کے خوف سے
या अपने गुनाहों को सामने रख कर या अल्लाह ताला की बारगाह में आहुजारी कर रहा हो या करबला वालों को याद करके रो रहा हो या कोई बच्चा माँ की गोद में बिलक रहा हो और माँ उसके बिलकने को बर्दाश्त न करके उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही हो, या कोई बुज़ुर्ग जिसके लिए रिवायत मिलती है कि जो 50 साल से ज़्यादा का हो और वो अल्लाह की बारगाह में आहुजारी कर रहा हो, तो अल्लाह ताला अगर दुआ कर रहा है तो दुआ को कबूल करता है और अगर वो बद्दुआ कर रहा है तो बद्दुआ को कबूल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बच्ची के हवाले से या जिन बच्चों के हवाले से आपने अभी तज़किरा किया था, मुफ्ती साहब ने उस पर तफसीली बात फरमाई कि आप देखिए कि वो किस तरह से आहुजारी कर रहे हैं और उनका अल्लाह की ज़ात पर कैसा यकीन है कि मैं ये सब कुछ अल्लाह को बताऊँगी, ये जो कुछ भी हो रहा है मैं वहाँ जाकर बताऊँगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जानती है कि जिसे मैं बताऊंगी वो हक़ का फ़ैसला करने वाला है, जिसकी बारगाह में मैं आहुजारी करूंगी वो बदला लेने वाला है, वो मेरे साथ इंसाफ करने वाला है, वो मेरे साथ आदल करने वाला है। और इसी तरह से आप देखिए अभी बर्मा का ज़िक्र हो रहा था, कश्मीर का ज़िक्र हो रहा था, फ़लस्तीन का ज़िक्र हो रहा था, इसी तरह से मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ पर भी जुल्म होता है और वो मज़लूम जब अल्लाह की बारगाह में आहुजारी करते हैं तो अल्लाह ताला का आसमान हिल जाता है। रिवायत मिलती है कि अगर किसी मज़लूम का खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन बद्दुआ करती है उस जालिम के लिए, और जब ज़मीन बद्दुआ करती है तो उस ज़मीन में जितने लोग मौजूद होते हैं वो उससे मुतासिर होते हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात में आप देखिए कि वहाँ पर सारे के सारे तो गुनहगार नहीं होते, सारे के सारे मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सारे के सारे तो ऐसे नहीं थे कि जो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, सारे के सारे ऐसे नहीं थे जो सब के सब फ़िरौन को मानते हों, लेकिन जब अज़ाब आया तो आप देखिए जितने भी फ़िरौनी थे वो सब अज़ाब में उस पानी में उस दरिया नील में गर्क हो गए, और जितने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे वो सब के सब निजात पा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई जालिम की हिमायत कर रहा है, देखिए ये बहुत अहम पॉइंट है कि इस वक्त जो ये कोरोना की बीमारी आई है अल्लाह ताला दिखाना चाह रहा है कि हमारे ममालिक में हमारे कितने लोग ऐसे हैं कि जो मसलहत के तहत एक वीज़ा लेने के लिए अमेरिका बरतानिया का एक ज़रा सी इमिग्रेशन लेने के लिए जालिम के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे कि नहीं भाई इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, इसके ख़िलाफ़ मैं बोलूँगा तो मेरा फ़लाँ काम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग भी गेहूँ के साथ घुन पिस जाता है कि जो दूसरे लोगों की हिमायत नहीं करते। जैसे अभी वक्फे के दौरान बात हो रही थी कि जुल्म से नबरदाज़मा होने के 4 तरीके हैं, या तो जो जुल्म कर रहा है हाथ से तो हम भी उसका जवाब हाथ से दें, उसको हाथ से रोकें, लेकिन अगर हाथ से नहीं रुक रहे तो हम ज़बान से रोकें। अगर ज़बान से भी नहीं हम बोल पा रहे, हमारे अंदर इस्तिताअत नहीं है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, पाबंदी लगी हुई है, तो हम दिल से उसके ख़िलाफ़ बोलें कि इसने जो है वो जुल्म किया। और चौथी चीज़ है कि हम बद्दुआ करें, आपका मौजू बद्दुआ है कि अल्लाह तू जानता है कि इसने जुल्म की हद कर दी, लिहाजा हम इसके लिए बद्दुआ करते हैं। अच्छा किबला, ये भी चीज़ बड़ी अहम है कि हम अगर हाथ से रोकें तो शायद उसमें हमारा दिखावे का कोई अंसर हो जाए, बोलने तो दिखावे, लेकिन वो जो मुसल्ले पर बैठकर हम जालिमीन के लिए बद्दुआ करें तो मेरे ख्याल से वो अल्लाह ज़्यादा बेहतर समझता है कि दिल से कर रहा है ये। लेकिन उसमें क्योंकि हुक्म है कि अगर मिसाल के तौर पर करबला ही की मिसाल है आपके सामने, अब यजीदी लश्कर जो था वो उसके खिलाफ हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम आए थे या नहीं? बिल्कुल। हुर निकल के आए थे या नहीं? शब आशूर हुर अलैहिस्सलाम के साथ और 7 अफराद थे मुख्तलिफ कबीलों के जो मौला हुसैन की तिलावत की आवाज़ सुन के आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरों से चल के मदद कर सकता है उसे पैरों से करनी है, जो हाथ से कर सकता है हाथ से करे। जब तमाम हालात बंद हो जाएं, ना चल सके, ना हाथ उठा सके, ना बोल सके, तो फिर दिल है। वाह। और वो दिल की दुआ अल्लाह कबूल करे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, और वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। अब ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सारी मुफ्ती नूर रहमानी साहब और नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, देखते रहिए।
رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بد دعا۔ علماء کرام سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دکھا دے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں اس عذاب دے دے تاکہ ہم وہاں محفوظ ہو جائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا نہ مانگو، بلکہ یہ کہو کہ اے اللہ ہم تیرا فضل چاہتے ہیں، ہم تیری بخشش و مغفرت چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عافیت دینا بڑا پسند ہے۔ یعنی کہ جب شخص کوئی دعا کرتا ہے نا کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، تو نبی فرماتے ہیں کہ یہ دعا اللہ بہت زیادہ کو محبوب ہے۔ تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو کبھی بھی کسی بھی آدمی کو یہ دعا نہیں مانگنی کہ اے اللہ ہمیں وہاں لا عذاب یہاں دے دے، اور بھائی تم اس اللہ سے مانگو نا کہ اللہ کوئی عذاب ہی نہ دے۔ اے اللہ ہماری زندگی بہتر فرما اور ہماری ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ جب دنیا بہتر ہوگی تو ہم آخرت کی تیاری کر سکیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام فیملیز کے اندر یا دوستوں میں کوئی لڑائی ہو جائے کسی چھوٹی سی بات پر تو فوراً بد دعا دے دیتے ہیں، تینوں اللہ پوچھے، تو کیا یہ بد دعا بھی قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ بد دعا روایات کی روشنی میں تو اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر واقعی کسی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے جی کہ جس کے منہ سے ایک دم یہ نکلا ہے کہ تمہیں اللہ پوچھے، جی، تو اگر اس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ اس کا جو ہے وہ اس کے بدلے میں اس پر گویا سختی کر دے۔ جو عذاب کا لفظ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ امت محمدیہ پر عذاب کی منع ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پہ سختی کر دے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات دل کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ جو حرف عام میں کہہ دیتے ہیں، چلتے پھرتے کہتے ہیں تمہیں اللہ پوچھے، تو وہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ گویا اللہ کی طرف بھی گویا بات ہو جاتی ہے اور بندے کی اس میں گویا بد دعا لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ جی، لہٰذا کوشش کریں کہ ایسے جملے نہ کہا کریں۔ ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے نا، عام لفظوں میں استعمال کر لیتے ہیں، تو احتیاط برتنی چاہیے، تنو اللہ پوچھے، اس طرح کر کے، بجائے کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو ناجائز یا مکروہ ہیں؟ ہاں، بہت اچھا سوال۔ اپنی موت کی دعا کریں کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، اے اللہ میں مر جاؤں، بلکہ یہ دعا ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی کہ اے اللہ جب تک میرے لیے میری زندگی بہتر ہے، اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے رخت سفر بہتر ہو تو اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بس یہ کہ موت کو صرف یاد کرنا ہے، لیکن اس کی تمنا نہیں کرنی کہ اے اللہ تو مجھے موت دے دے۔ اسی طرح کسی کو دیکھ کر اس کی بربادی کی دعا کرنا، اس میں حسد بھی شامل ہو جاتا ہے کہ اے اللہ یہ برباد ہو جائے، اس کی نسلیں برباد ہو جائیں۔ اسی طرح ماں باپ کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں۔ نہ وقت کون سا قبولیت کا وقت ہے، جس طرح حضرت بھی فرما رہے تھے عن بھائی کہ وہ قبولیت کے وقت اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تو برباد ہو جائے۔ تو ماں باپ کو چاہیے، بہن بھائیوں کو چاہیے، ہمیشہ احتیاط کا معاملہ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ موت کے حوالے سے کہا گیا ہے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی دولت پہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہتے ہیں دنیا انسان میں رہے، انسان دنیا میں نہ رہے، کیونکہ کشتی تب تک تیرتی ہے جب تک وہ پانی کی سطح پر ہو، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ علماء کرام کی گفتگو سے جی کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، سورہ جمعہ میں۔ تو یہ جو تمنا کا لفظ ہے نا، وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ کی طرف لو لگانا، اللہ سے رجوع کرنا، لیکن مصیبت پڑنے پر کہ یا اللہ تو مجھے موت دے دے، اس دعا کی ممانعت۔ اور جلدی سے بتا دیجیے گا کہ میں مولانا صاحب آپ سے کہ قبولیت کی کون سی گھڑی ہوتی ہے؟ دیکھیے، دعا کی قبولیت۔ جی ہاں، دعا کی قبولیت کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر بارش برس رہی ہو اس وقت دعا مانگیں، والدین آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں اس وقت دعا مانگیں، جب مغرب اور عشاء کے درمیان کا ٹائم ہو، اذان جمعہ ہو گئی ہو اور جماعت کھڑی ہو رہی ہو اس وقت دعا مانگیں، جب آپ کے والدین آپ کو خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں اس وقت دعا مانگیں، اور خاص طور پہ بارش برس رہی ہو اس وقت دعا مانگیں،
دعا مانگنے کے 17 مواقع ہیں جو تاریخ میں لکھے ہیں. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم وہ تفصیل سے اچھا. اور یہ بد دعا جو ہے وہ مظلوم کے دل سے آہا نکلتی ہے, وہ کسی وقت بھی نکل کسی وقت بھی نکلے, وہ چاہے کوئی بھی وقت ہو, اس وقت وہ بد دعا کرتا ہے. اللہ تو ہر وقت کا خالق ہے, ہر آن کا, ہر ساتھ کا خالق ہے. لہٰذا بد دعا, اور یہ بھی گزارش کروں گا اس پروگرام کے ذریعے سے کہ بد دعا دیتے وقت بہت ہی غور و فکر کریں. جب بہت انتہا ہو جائے تو بد دعا دیں. اور خاص طور پہ اس وقت کثرت سے سادات یہاں بیٹھے ہیں, مولانا بھی سید ہیں, میں بھی, فرحان بھائی بھی. میں سید کی بیوی ہوں. اچھا, آپ ظاہر ہے کہ سید کی اہلیہ ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سادات کو خاص طور پہ بد دعا نہیں دینی چاہیے. آپ دیکھیے کہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کو یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا تو مولا حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی تھی کہ بہن بد دعا نہ دینا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر ظلم ہوا تھا تو مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا سلمان جا کر کہو کہ بد دعا نہ کرنا. خاص طور پہ سادات بد دعا نہ کریں کیونکہ ان کی بد دعا فوراً لگتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. بس ہمیں آج کی گفتگو سے جو ہم نے سیکھا وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے, کیونکہ اس کے دل سے نکلی ہوئی آہ اور بد دعا جو ہے وہ فوراً ساتویں آسمان تک جاتی ہے. جی وقت دعا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت کے ساتھ اور انشاءاللہ صبح 3 بجے کی سحری ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اس کے بعد پھر کل میں اور ریما خان صاحبہ بھی کتنے بجے آئیں گے؟ انشاءاللہ 3 بجے حاضر ہوں گی. بشرط زندگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے جائیں کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا, تو نے قرآن میں جو لکھا, آج ہے در بدر اس طرح, کوئی بکھرے لڑی جس طرح, ایک کر ہم کو بہرے شہا, ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا, ڈوبتوں کو کنارا ملے, سر سے طوفان پل میں ٹلے